मेरा नाम असद है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं कराची का रिहायशी हूँ, लेकिन काम की वजह से अक्सर घर से बल्कि कराची से बाहर रहता हूँ। दरअसल मैं एक फ़ौजी हूँ और आप जानते ही हैं कि फ़ौजियों को घर में रहना कम ही नसीब होता है। वालिद मोहतरम का इंतकाल 16 साल की उम्र में ही हो गया था। माँ ने बहुत मेहनत की और मैं एफए के बाद फ़ौज में भर्ती हो गया। हालांकि मेरा फ़ौज में जाने का कोई दिल ना था, क्योंकि मेरे जाने से पीछे माँ अकेली होती। लेकिन माँ ने मुझे अपनी कसम देकर भेज दिया। 4 साल की तवील ट्रेनिंग के बाद घर आया तो माँ ने मंगनी कर दी और फिर मैं वापस चला गया। अगले 4 साल बाद छुट्टियों पर आया तो माँ का अकेलापन देखकर वापस जाने का दिल ही नहीं किया। माँ को जब पता चला कि मैं वापस नहीं जा रहा तो उसने कहा कि शादी कर लो, इस तरह मेरे पास तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी, फिर मैं अकेली नहीं रहूँगी। वो दोनों थी तो औरतें ही, लेकिन फिर अम्मा ने मुझे मना ही लिया। मेरी बीवी बहुत नेक, अच्छी और पारसा थी और बहुत खिदमत गुजार थी। मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखती। वो बहुत जल्द उनसे घुल मिल गई। मैं भी अब अम्मा की तरफ से कुछ मुतमईन हो गया था। खैर, दिन गुजरते गए और मेरी रवानगी का वक्त आन पहुंचा। मैंने अपनी शरीका हयात को अम्मा का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की। हालांकि इसकी ज़रूरत ना थी, इसने कभी शिकायत का मौका ना दिया था, लेकिन अम्मा मेरे लिए बहुत ख़ास थी। अब्बा के शहीद होने के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी मुझे ये महसूस ना होने दिया कि मैं यतीम हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। सोसाइटी में सब उसे बहुत पसंद करते और उसे सब अम्मा भी बुलाते थे। जिस दिन मैं जाने लगा तो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो देखा आगे दो ख़वातीन खड़ी हैं। उन्होंने अपने चेहरे नामहसूस तरीके से छुपाए हुए थे। मुझे देखकर वो एकदम बौखला गई और एक दूसरे से कहने लगी कि चल चल यहाँ से, चल, हमें आज यहाँ नहीं आना था। मैं नासमझी से उनकी तरफ देख रहा था कि उनमें से एक बोली कि मुआफ़ कर दो बेटा, हम शायद गलत पते पर आ गए हैं, हम चलते हैं। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देख रहा था। वो कुछ मशकूक सी लग रही थी। एक ने अपने बाजू में कोई पोटली रखी हुई थी। जाने इसमें क्या था? मैंने हैरत से सर झटका। मुझे इस किस्म के लोगों से शदीद नफ़रत थी। मैंने एक नज़र मुड़कर दरवाजे के साथ लगी अम्मा के नाम की नेम प्लेट देखी, जिस पर अम्मा का नाम बड़ी आबोताब से वाज़ेह तौर पर जगमगा रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, कोई अंधा ही होगा जो इस सब के बावजूद दरवाज़ा खटखटा कर कहेगा कि गलत पते पर आ गए। मुझे एहसास हुआ कि काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ। मुझे देर हो रही है। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल आया और साथियों से मिला और ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़े। इस बार हमारी ड्यूटी वाघा बॉर्डर के पास लगाई थी। दिन गुजरते जा रहे थे। चौके जगह करीब थी तो महीने में 1-2 दिन की छुट्टी लेकर चला आता। आजकल मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे, इसलिए छुट्टी भी मिल जाती। अब मैं पुरसुकून था। मेरी बीवी मेरे घर और मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह संभाल रही थी। कभी कभी मुझे इस पर बेहद फ़ख्र होता। वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरी थी, वरना शादी से पहले मेरे दिल में डर था कि पता नहीं लड़की कैसी होगी, मेरी माँ का ख्याल रखेगी या नहीं, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ सास और ससुर को कम ही पूछती हैं। बस घर पर हुक्मरानी जमा कर सास ससुर को किनारे लगा देती हैं। लेकिन मेरी बीवी ने मेरे सारे खदशात गलत साबित कर दिए थे। उसने पहले दिन ही मेरी माँ को अपनी माँ मान लिया था, बल्कि उनको बेटी बनकर दिखाया भी था। मोहल्ले की औरतें जब देखने आईं तो उन्होंने कहा, बहन, तुझे तेरे काम की वजह से इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल बहुएं कहाँ सास को मुंह लगाती हैं। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। मैं घर फ़ोन करके खैर खैरियत मालूम करता रहता। उस दिन भी जब मैंने फ़ोन किया तो इसकी बहुत घबराई हुई आवाज़ आई। वो शायद रो रही थी और बहुत खौफज़दा भी लग रही थी। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں کیسی ہیں؟ کدھر ہیں؟ میری بات کرواؤ۔ تو آگے سے اس نے جو کہا، اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسا میرا دل بند ہو گیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں بس اس کی ہی آواز گونج رہی تھی کہ اماں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ میں کل سے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں تھی؟ تم نے انہیں کہیں جانے ہی کیوں دیا؟ تم نے اتنی لاپرواہی کی ہی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ کل کچھ عورتیں آئی تھیں، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ وہ آئیں تو اماں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میں نے پوچھا تو اماں نے کہا کہ تم دروازہ بند کر لو، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بہت جلدی میں تھی اور پھر چلی گئی۔ میں نے 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا، وہ نہیں آئیں۔ پھر میں نے محلے کے ہر گھر میں جا کر پوچھا ہے، لیکن سب لا علم ہیں۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا تم حوصلہ رکھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ اماں اس سے پہلے بھی کبھی کہیں گئی ہیں یا کل ہی؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ تنہائی کی وجہ سے اماں اکثر سوسائٹی میں سب کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہیں کہیں گئی ہوں۔ لیکن پھر بھی پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ رات کو کبھی کہیں نہیں رکتی تھی۔ میری بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ سوسائٹی میں سب اماں سے بہت محبت کرتے ہیں، تو انہیں اپنے گھر بلاتے رہتے ہیں، لیکن اماں رات کو کبھی گھر سے باہر نہیں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، تم تب تک سوسائٹی میں کسی سے پوچھو، ہو سکتا ہے کسی کو کچھ پتا ہو۔ اس نے جی ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے اسے تو تسلی دے دی، لیکن حقیقتاً میں خود بہت پریشان تھا، اور اوپر سے چھٹی کا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ میں ابھی 15 دن پہلے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ ابھی مجھے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرا فون پھر سے بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کی کال تھی۔ میں نے 1 لمحے کی دیری کیے بغیر کال اٹھائی تو آگے سے میری بیوی نے کہا کہ اسد، اماں آ گئی ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور کہا، کیسی ہیں؟ کہاں تھی وہ؟ بات کراؤ میری۔ اس نے فون اماں کو دیا تو میں نے اماں کو سلام کیا اور پوچھا، اماں کیسی ہیں آپ؟ کدھر چلی گئی تھی؟ تو اماں نے کہا، اسد بیٹا تو پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اس میں عقل ہی نہیں ہے، ایویں تجھے پریشان کر دیا۔ میں نے کہا، آپ تھی کہاں 2 دن تک؟ پریشانی تو ہوتی ہی ہے نا اماں؟ اماں نے کہا، بیٹا میری ایک سہیلی تھی، وہ بہت بیمار تھی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی، تو اس کی بیٹیاں مجھے بلانے آ گئیں۔ اس کی حالت تشویشناک تھی، تو میں جلدی میں بہو کو بنا بتائے نکل گئی، کیونکہ مجھے یہی لگا تھا کہ میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے۔ وہاں جانے میں ہی صرف 4 گھنٹے لگ گئے۔ رات پڑ گئی تھی تو کسی نے آنے نہ دیا۔ سوچا صبح سویرے نکل آؤں گی، لیکن وہ بیچاری صبح چل بسی۔ اماں یہ کہتے ہوئے رو پڑی، پھر کہا، مجھے بہو کی بہت فکر تھی، لیکن مجبوری بھی تھی۔ لوگ کیا کہتے کہ میت ابھی پڑی ہوئی ہے، اور بچپن کی سہیلی چل پڑی۔ جیسے ہی اس کی تدفین ہوئی، میں فوراً آ گئی۔ میں نے شکر کیا کہ اماں ٹھیک تھی۔ میں نے کہا، اچھا امی آپ آرام کریں، آپ تھک گئی ہوں گی، میں صبح فون کروں گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی۔ اماں اب اکثر گھر سے غائب رہنے لگی تھیں۔ میں جب بھی کبھی پوچھتا تو کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ ادھر ملک کے حالات بھی ناساز ہو گئے تھے۔ ہماری ڈیوٹی تبدیل کر کے سیاچن میں لگا دی گئی تھی۔ وہاں کال ملنا بھی ناممکن تھا، لیکن اگر کبھی مل بھی جاتی تو مجھے زیادہ تر یہی خبر ملتی
کہ اماں آج اتنے بجے گئیں، اتنے بجے آئیں، کل گئیں، آج آئیں، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کو ہو کیا گیا ہے۔ میری بیوی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ یہ پریشانیاں وقتی نہیں تھیں، اب تو جیسے ہمارے گھر پریشانیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا، اور اب ان کا وہاں سے جانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ اماں کی روٹین سے میری بیوی روز بروز الجھتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اس کی کال آئی تو وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا اسد۔ وہ اتنے میں کال ڈراپ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی لیکن کال نہ لگ سکی۔ خیر میں بھی ڈیوٹی پر مامور تھا اور چھٹی کے انتظار میں تھا، جو کہ ملنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی روز مرہ کی طرح ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی بنیادی وجہ نہ نظر آ رہی تھی۔ ماں سے بات کرتا تو وہ روتے ہوئے بہو کی شکایات کا دفتر کھول لیتی، اور بیوی سے بات کرتا تو اس کے پاس ساس کے خلاف پوری لسٹ ہوتی۔ میری زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ جن دو عورتوں پر میں بھروسہ کرتا، مجھے ان پر فخر ہوتا۔ ان کو ایک ساتھ اتفاق سے مل جل کر رہتے دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا۔ آج انہی دو عورتوں نے مجھے خدا سے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں نے شادی کر کے شاید غلط کر دیا ہے۔ اماں اکیلے ہی خوش تھیں اور میری زندگی میں بھی سکون تھا۔ پھر اچانک نظر اپنی وردی پر پڑی اور بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا کہ میں گھر میں نہیں رہتا، ورنہ ان دونوں کے پاس رہ کر پتہ نہیں میں روز روز کی چک چک سن کر پاگل ہی ہو جانا تھا۔ میں دو عورتوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف بیوی۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے میری بیوی کی باتیں سچی لگتی تھی، لیکن پھر دوسری طرف ماں بھی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن مجھے حیرت انگیز طور پر 1 مہینے کی چھٹی دے دی گئی، حالانکہ میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ خیر میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر پہنچنے پر ایک قیامت میرا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر میری دنیا لٹ چکی تھی اور ادھر میں مزے سے سفر انجوائے کر رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ چھٹیاں مجھے کس لیے دی گئی ہیں۔ 2 دن کے طویل سفر کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ 7 آسمان ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ قیامت تو گزر چکی تھی اور میں کتنا بدنصیب شخص تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر کے صحن میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی دانے پڑھ رہی تھیں اور کچھ سپارے پڑھنے میں مشغول تھیں، اور ایک طرف کچھ مرد کھانا پکانے اور پکوانے میں مصروف تھے، اور دوسری طرف دھڑا دھڑ پھل کاٹے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر پوری سوسائٹی کے لوگ جمع تھے، لیکن ان میں مجھے میری اماں اور میری بیوی کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہو اور یہ سب خواب ہو۔ میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گیا تو ایک سکون کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں فوراً اماں تک گیا، لیکن جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی میں ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہوں۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ان کی اگلی بات نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تیری امانت سنبھال نہ پائی۔ ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا لٹ گیا، ہائے اسے بھری جوانی میں روگ لگ گیا، ابھی تو اس نے اپنی اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھی تھی۔ اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی، میرے بچے کی ہستی بستی دنیا اجڑ گئی، میرا بچہ اکیلا ہو گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنے اماں کے گلے لگا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے کان سن رہے تھے
اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی اور کہا، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ ادھر، اماں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میری آوازیں سن کر اماں اب اور زور سے رونے لگی اور باہر کی عورتیں اٹھ کر کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو گئیں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ ان میں سے کوئی میری طرف افسوس سے دیکھ رہی تھی تو کوئی دکھ سے، کسی کی نظروں میں ہمدردی تھی اور کسی کی نظروں میں رحم۔ میں نے اماں سے کہا، اماں تیری بہو کہاں ہے؟ یقیناً سو رہی ہوگی، اسے تو نے بہت سر چڑھا لیا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ شوہر گھر آئے تو اسے پانی پوچھتے ہیں، میں اسے خود اٹھا کر لاتا ہوں۔ میں جیسے ہی اماں کے پاس سے اٹھا، اماں نے مجھے پکڑ کر چارپائی پر بٹھا لیا اور بولی کہ تجھے صدمہ لگ گیا ہے پتر، تو یہاں بیٹھ، تیری بیوی چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اب اسے کوئی نہیں جگا سکتا۔ تو نے اسے میرے ساتھ اس لیے چھوڑا تھا، لیکن وہ مجھ بوڑھی کو پھر اکیلا کر گئی ہے۔ اسے ذرا خیال نہیں آیا، نہ تیرا نہ میرا، کہ ہم پیچھے اکیلے کیسے رہیں گے۔ اب کوئی تجھے پانی نہیں پوچھے گا، بیٹا تیری بیوی مر گئی ہے اور اب کبھی نہیں جاگے گی، وہ کبھی نہیں اٹھے گی۔ اماں کے الفاظ تھے یا کوئی موت کا اعلان۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلتا سیسا ڈال دیا ہو۔ مجھے لگا کہ جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہے۔ مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور میں لا علم تھا۔ میری شریک حیات، میری عزیز از جان بیوی مجھے 2 دن پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں بد نصیب شخص اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا تھا۔ کیسا ساتھ تھا ہمارا! میں تو اس کی میت کو کندھا بھی نہ دے سکا۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ میرے حصے میں بہت خسارہ آیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں جب اپنے دل کا سارا غبار نکال کر اٹھا تو اماں نے کہا، مجھے معاف کر دے بیٹا، میں نے تجھ سے آخری دیدار بھی چھین لیا، لیکن میں کیا کرتی؟ جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ 2 دن رکھا جاتا، اس لیے دفنانا پڑا۔ میں اماں کی بات پر چونک پڑا اور اماں سے پوچھا، کیا مطلب؟ جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی، کیا ہوا تھا اسے؟ اس کی موت کیسے ہوئی اماں؟ ایک پل کو میرا سوال سن کر گڑبڑا گئی اور فوراً بولی، وہ اس دن چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، چھت کے ایک طرف سے ریلنگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ یہ بات جانتی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ اس کی طرف چلی گئی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے اس کی چیخ سنائی دی، ساتھ ہی ایسا لگا کہ کوئی صحن میں آ گرا ہو۔ میں بھاگی بھاگی باہر گئی تو دیکھا کہ وہ خون میں لت پت پڑی ہے۔ پڑوس والے بھائی صاحب کی مدد سے اسپتال لے کر گئی تو پتہ چلا کہ سر بری طرح پھٹ گیا ہے، پھسلیاں اور کمر کی ہڈی چور چور ہو گئی تھی۔ 20 منٹ زندہ رہی، پھر جان دے دی۔ یہ کہتے ہوئے اماں ایک بار پھر سے رو پڑی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ میں قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ اماں نے ایک پڑوسی کے ساتھ مجھے قبرستان بھیج دیا۔ میری بیوی کی قبر ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر بیٹھ کر اپنا وہاں دل ہلکا کرتا رہا اور پھر اٹھ کر گھر آ گیا۔ آج اس کے تیسرے کی دعا تھی۔ دعا کے بعد رات میں اماں اور میں بیٹھے ہوئے تھے، پڑوس سے خواتین آ گئی اور کہا کہ بیٹا تیری اماں آج تیسرا دن ہے، رو رہی ہیں، اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے، تیری بیوی کی موت پر اسے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دے، تھوڑی بہل جائیں گی۔ اماں کے ہارٹ اٹیک والی بات سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا۔ اماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی ہوئی تھی؟ خیر میں نے اماں کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اماں رات کو 1 بجے واپس آئیں، ساتھ وہ خاتون بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، تمہاری ماں کو نیند کی گولیاں دی تھیں تاکہ سو جائیں، کیونکہ وہ کسی طور پر چپ نہیں ہو رہی تھی، ابھی جاگی ہیں تو لے آئی ہوں۔
میں تو کہہ رہی تھی رک جائیں ادھر ہی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اکیلا ہے۔ مجھے اپنی ماں پر بے ساختہ پیار آیا۔ میری ماں کتنی اچھی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس ماں میں کتنی بھیانک عورت چھپی ہوئی ہے۔ آج میری بیوی کی موت ہوئے 10واں دن تھا۔ میں روزانہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا، لیکن وہاں آ کر مجھے جو دیکھنے کو ملتا اس سے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ سوچتا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ میں جب بھی اس کی قبر پر آتا تو دیکھتا کہ وہاں 5 آدمی کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلے جاتے۔ میں بڑے پریشان ہوتا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور یہاں میری بیوی کی قبر پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں اس کی قبر پر آیا تو دیکھا کہ وہ 5 آدمی پھر سے وہاں کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اماں سے پوچھتا ہوں کہ ماجرا آخر ہے کیا۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ وہ سب تیری بیوی کے یار تھے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں اماں کی بات سن کر حیرت سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اماں نے کہا کہ یہی سچ ہے۔ میں نے کبھی تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تیرا گھر نہ اجڑ جائے، اور دوسرا اس لیے کیونکہ وہ میں اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی۔ اگر میں تجھے کچھ بھی بتاتی تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراتا کہ اماں تو نے میرے لیے کیسی لڑکی لائی ہے۔ لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے بے ساختہ اپنی بیوی سے گھن آنے لگی اور میں اس سے شدید نفرت کرنے لگا۔ اسی رات وہ میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میری قبر کھول کر دیکھو۔ میں حیرت سے اٹھ بیٹھا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر جیسے ہی قبر کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل کھول گیا۔ اندر ایک قبر نہیں بلکہ ایک کمرہ تھا، جس میں ہلکی نیلی اور سرخ رنگ کی بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس میں مختلف کھوپڑیاں اور موم بتیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک عورت بیٹھی ان پر مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر پڑے تھے، اس لیے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے آگے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ آگے میری سوسائٹی ہی کی کچھ عورتیں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے حیرانگی سے دوبارہ اپنی نظریں اس کمرے میں دوڑائیں تو ایک کونے میں نظر آنے والے منظر نے میری روح کھینچ لی۔ کونے میں میری بیوی کو رسیوں کی مدد سے باندھا گیا تھا اور ایک عورت مسلسل اس کے منہ میں کچھ ڈال رہی تھی، جسے وہ منہ بند کر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ نیچے والی مخلوق نہیں جانتی تھی کہ ان کے سر سے چھت اڑ چکی ہے۔ میں نے پولیس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بے شک میں ایک فوجی تھا، لیکن اکیلا ان پاگل عورتوں میں اترنا کسی بے وقوفی سے کم نہ تھا۔ میں چلتے چلتے قبر کے کنارے والی طرف آ گیا۔ وہاں سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں سے سارا گھاس پھوس غائب تھا۔ میں نیچے اترا تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس طرف سے خفیہ دروازہ بنایا گیا تھا، جس کو دن میں لکڑیوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپا دیا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میری بیوی زندہ ہے جبکہ ماں نے کہا تھا کہ وہ مر گئی ہے، اور اس کی قبر کی جگہ یہ کمرہ۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ ہم دروازہ کھول کر اندر گئے تو تب اندر والوں کے ہوش اڑے۔ وہ ساری عورتیں وہاں سے منہ چھپا کر بھاگنے لگیں، لیکن پولیس والے نے سب کو پکڑ لیا۔ انسپکٹر نے اس چہرہ چھپائی ہوئی عورت کو پکڑا تو وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، تم مجھے نہیں جانتے، میں تم سب کو بھسم کر دوں گی۔ میں اماں بھی ہوں، اماں بھی، میں ناکام نہیں ہو سکتی، صرف 2 راتیں اور اس کے بعد میں اس کی بلی دے کر امر ہو جاؤں گی۔
اس کا اشارہ میری بیوی کی طرف تھا۔ اماں بھی کے نام پر میں چونک پڑا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس عورت کے چہرے کے آگے سے بال ہٹائے تو میں ایک دم زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ مجھ سے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اماں بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی ماں تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کیونکہ میری ماں تو 5 وقتی نمازی اور تہجد گزار تھی۔ پھر یہ شیطانی عورت کیسے؟ پولیس ان سب کو پکڑ کر لے گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور گھر لے آیا۔ میرے ذہن میں بے تحاشا جھگڑ چل رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا، اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میری بیوی نے کہا، میری ساس بہت اچھی اور نیک تھی، ہر ایک کے کام آتی، وہ تہجد گزار تھی، اس لیے اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی تھی۔ وہ لوگوں کو دم ڈالتی تھی جس سے لوگوں کو شفا ملتی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ میری ماں کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ ماں کو بدلے میں پیسے وغیرہ دینے کی کوشش کرتے تو میری اماں کہتی کہ میں تو صرف اللہ کے کلام پڑھتی ہوں اور اس کے پیسے میں کیوں لوں۔ اسی طرح وہ اس دن دم ڈالنے گئی تو اس بہروپی کافر عورت نے میری ماں کو مار دیا کیونکہ وہ کسی ایسے کی جگہ لینا چاہتی تھی جو بہت اچھا ہو، یعنی جس کی سب قدر کرتے ہوں، اور وہ اس کی آڑ میں اپنا گھنونا کام سر انجام دے سکے۔ اس نے نہ جانے کب سے اماں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اماں کی ساری عادتوں، ساری باتوں کا اسے علم تھا، اس لیے اس نے اماں کو مار کر ان کی جگہ لے لی۔ اس میں اس کے ساتھ کچھ عورتیں اور بھی ملی ہوئی تھیں جو اسی سوسائٹی میں رہتی تھیں۔ ایک دن جب وہ ان عورتوں سے بات کر رہی تھی تو میری بیوی نے سب سن لیا۔ اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ لیکن اس عورت کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی سب جان گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ مجھے مارنے لگی کہ اس کے ساتھ دوسری عورتوں نے کہا، ہمیں تھوڑے دن بعد بلی کی ضرورت ہے، کیوں نہ اسی کی دے دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے لے جا کر اپنے اس کمرے میں بند کر دیا اور ادھر میری موت کا ڈرامہ کیا۔ میں یہ سب سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ میں اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ صبح میں نے انسپکٹر کو کال کر کے سارا معاملہ بتایا اور درخواست کی کہ اس عورت کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ ہمارے درمیان کب کیسے لوگ گھس آتے ہیں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب تک ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔